हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ पॉडकास्ट पाकिस्तान से हॉलैंड का सफ़र। और इस पॉडकास्ट में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो और आप बाहर किसी कंट्री में आना चाहते हैं तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट आर द वेज़ एंड हाउ यू कैन डिसाइड कि अगर आपको बाहर आना भी चाहिए या नहीं। एपिसोड 1 में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली एक माइंडसेट क्या होता है बाहर आने का। जब आप बाहर आते हैं तो क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे या आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। और एपिसोड 2 में अब हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली कि ओके, अगर आपने माइंड बनाया कि आपने बाहर आना ही है या आप के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं या आपको पर्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं बाहर आने के बाद, तो व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द वेज़ एक्चुअली आप किन तरीक़ों से बाहर आ सकते हैं। वो तरीके आप किस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स पे, कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके या कौन सी कम्युनिटीज़ के अंदर जाके आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। एंड देन वी विल हेल्प यू प्रिपेयर टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो कि आप एम्बेसी में वीज़ा को अप्लाई करेंगे, विच विल बी इन द एपिसोड 3। सो इस एपिसोड में मुझे ज्वाइन किया मेरी वाइफ ने, इकरा। हाय इकरा। Hi, Zishan. या सो आई थिंक इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्या रास्ते हैं आपके लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड Yeah, सेकेंडली वी विल ऑल्सो शेयर हाउ वी डिड इट, राइट। स्पेशली क्योंकि एपिसोड 1 में हमने शेयर किया था कि हम टर्की स्टडी करने के लिए गए थे, तो आई थिंक हम स्टडी वाला एलिमेंट भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन क्योंकि टर्की yeah. से फिर हम हॉलैंड जॉब पे आए थे, आपने भी यहाँ पे आके जॉब सर्च की, तो जॉब का एक्सपीरियंस किस तरह से जाता है, हाउ इट गोज़, क्या स्किल्स चाहिए आपको, और आप स्कैम को, फ्रॉड को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम वो Yeah. चीज़ें इस एपिसोड 2 में डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट। बट आई थिंक फर्स्ट, चूँकि हमारा भी रास्ता इस तरह से है, तो पहले स्टडी के अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। स्टडी किस तरह से Yeah. होते हैं, राउट्स क्या हैं, करंटली पाकिस्तान की स्टडी को आप किस तरह से इक्वेट कर सकते हैं फॉरेन डिग्रीज़ के साथ। तो आई थिंक आपकी वेबसाइट भी है study/work, मे बी यू कैन टॉक अबाउट दैट लिटिल बिट। So yes, study/work basically एक वेबसाइट जिसके ऊपर मैं इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ अबाउट स्टडी एंड वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, नॉर्मल जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे रिलेटेड, एंड ऑल्सो फॉर वर्क टू. बट द पॉइंट हियर इज़, yeah, there are a lot of opportunities for study all over the world, and Pakistani students में बहुत ज़्यादा potential है. Even though they don't have, even if they don't have plans to settle abroad after study, but जैसे programs हैं हमारे पास, Fulbright scholarship, as everybody knows about it, या Erasmus Mundus scholarship. So ये कुछ इस तरह के programs हैं जो कि highly prestigious scholarships होती हैं. और इसके अलावा भी बहुत सारी scholarships होती हैं जो कि universities आपको offer करती हैं, given how your profile looks. तो या अदर देन स्कॉलरशिप्स, यूरोप का बेसिकली 2 साल पहले तक तो ये रूल था कि मोस्टली 80% यूनिवर्सिटी जो थी वो पब्लिक थी, वो फ़ी चार्ज नहीं करती थी. लेकिन जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है और दुनिया के हालात ओवरऑल चेंज हो रहे हैं, अब यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ भी अब फ़ी उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया. बट या एज यू नो, जर्मनी जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इज़ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पर स्टूडेंट्स बाहर अप्लाई करना चाहते हैं. तो वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट वी नो वहाँ पर जो एक मेन फैक्टर है वो यही है कि वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट जमा करवाना पड़ता है. इन द अदर वे, अगर फिनलैंड है फॉर एग्जांपल, तो फिनलैंड में कुछ इस तरह का ब्लॉक अकाउंट वाली चीज़ नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी एक्सपेंसिव. दे आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. बट फॉर एग्जांपल अगर आप हॉलैंड में आना चाहते हैं स्टडी के लिए, तो इट्स ऑलमोस्ट very difficult route for most of the students because scholarships यहाँ पे बहुत कम है और जो फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, वो बहुत बहुत ज़्यादा है. तो या it varies from country to country. If you talk about Canada, if you talk about Australia, तो different options हैं वहाँ पर. So you really need to explore all of your options. या एग्जैक्टली। एंड आई थिंक यहाँ पे हमें जो लिसनर है उनकी भी उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर तो लिसनर के पास लेट्स से
ان کے پاس یا فیملی کے پاس اچھا کھلا پیسہ ہے تو پھر آئی تھنک کنٹریز کو چوز کرنا اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر لیٹ سے آپ ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے پراپر میرٹ کے اوپر, پرسنٹیج گریڈس کے اوپر آپ نے نمبر لیے ہیں اور آپ اسکالرشپ کے اوپر ہی اسٹڈی کر رہے ہیں, تو پھر آپ کی کنٹریز کی جو اپرچونیٹیز ہیں یا آپشنز ہیں وہ تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لمیٹڈ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, جیسے جرمنی ورسز نیدرلینڈز اگر دیکھا جائے تو نیدرلینڈز میں اسٹڈیز ویری ایکسپینسو, اور نہ صرف اسٹڈیز ایکسپینسو, پھر آپ کا یہاں پہ جو رہنا ہے وہ بھی بہت ایکسپینسو ہے. کمپیئر دیٹ ٹو جرمنی, جرمنی میں اٹس کمپیریٹیولی چیپر, بٹ دین اگین لائک یو مینشنڈ اس میں آپ کو بلاک اکاؤنٹ دکھانا پڑتا ہے, تو وہ ایک اپ فرنٹ انویسٹمنٹ آ جاتی ہے. آئی ریممبر جب میں اسٹڈی کے لیے اپلائی کرا تھا تو اس وقت کچھ لوگوں نے فرانس کے لیے بھی ایکسپلور کیا تھا. تو فرانس, کیونکہ میں اسلام آباد ایمبیسی کی طرف کیا تھا, تو اس وقت فرانس کے لیے جو بھی اپلائی کر رہا تھا اس کا ویزا لگ رہا تھا. زیادہ بینک اسٹیٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی, آئلٹس کی بھی کوئی 8-9 کی ڈیمانڈ نہیں تھی, ایڈمیشن بھی ایزیلی ہو رہے تھے. تو یہ چیزیں ساری آپ کو دیکھنی پڑیں گی. سیکنڈ تھنگ از, اگر آپ کے پاس اسکالرشپ, جس طرح آپ نے اسکالرشپ مینشن کی, تو اس میں کچھ اسٹیٹ کی بھی اسکالرشپس ہوتی ہیں جو گورنمنٹ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے, یا آپ کی فیلڈ اس طرح کی ہے جس میں آپ کو وہ اسکالرشپ مل سکتی ہے. جیسے آئی تھنک آج کل کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے, اور کلائمیٹ چینج کی بہت زیادہ اسکالرشپس جو ہیں وہ مل رہی ہیں, اسپیشلی یورپ کے اندر آپ کو مل رہی ہیں. ناؤ آئی نو ایوری بڈی وڈ بی سیئنگ لائک اتنی زیادہ نہیں مل رہی ہیں, آئی نو ایسا نہیں ہے کہ وہ چپر پھاڑ کے دے رہے ہیں, ہر ایک کو اسکالرشپس دے رہے ہیں, بٹ دیز آر آل دی آپشنس. اینڈ آئی تھنک موسٹ آپشنس جو ہیں وہ اس طرح سے ہے, کم فرسٹ سرو فرسٹ والا حساب ہے. جیسے آپ کا ایڈمیشن یا آپ کا انرولمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے, یا جیسے ہی آپ کا فارم سبمیشن اسٹارٹ ہوتا ہے, جسٹ بی کوئک, جسٹ اپلائی. اف یو ار ان دی فرسٹ فیو, آئی تھنک یور چانسز آر گڈ, اور باقی اس میں موٹیویشن لیٹر, کور لیٹر, وہ سب آتا ہے. سو آئی تھنک اسی پوائنٹ کے اوپر ہم یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم جو آپ کو ریسورسز دیں گے ان میں آپ کے اسٹڈی, آپ کے انٹرسٹ, آپ کے اسکلز, اور بیسیکلی آپ کے پاتھ, آپ کی گروتھ اپرچونیٹیز کے ریلیٹڈ کویشچنز ہوں گے. اور ان میں بیسیکلی ہم آپ کو ایک تو ہم آپ کو کچھ ریسورسز دیں گے جس میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ویزاز کی کیٹیگریز, پر دین اگین آپ اپنے اسکلس کو میچ کر سکتے ہیں اپنی ویزا کی کیٹیگری کے ساتھ. تو فار ایگزامپل اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں جسٹ لائک می, دین یو کین ایزیلی میچ کہ اگر میں کمپیوٹر سائنس میں زیادہ اسٹڈی کرتا ہوں یا میں جاب پہ جاتا ہوں تو کیا میرے لیے اپرچونیٹیز ہیں. سو یا ڈو چیک دا ڈسکرپشن ایز ویل. بٹ آئی تھنک اقرا وی شوڈ آلسو ڈسکس ورک اپرچونیٹیز ایز ویل, کہ جاب کس طرح سے چل رہی ہے. اب بھی تو جس سے بات کرو وہ یہ کہتا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں, جابس نہیں مل رہی, لے آفس پہ لے آفس ہو رہی ہیں. جو بگ فائیوز ہیں, فیس بک, گوگل, مائکروسافٹ, ہر کوئی فائرنگ کر رہا ہے. اور اسپیشلی اگر ریئلٹی بتائی جائے یہاں پہ یورپ کے اندر بھی, تو یہی سیناریو ہے کہ ہر کوئی بس اپنی جاب کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ بس میری جاب میرے پاس رہے. تو یہ جاب سرچ کا کس طرح سے چلے گا؟ Yeah, I will just come back to this point in a bit. Before I would just like to add for the students who are interested in applying for a study, وہ یہ کہ آپ لوگ فیس بک گروپ ضرور جوائن کریں, بیکاز ہماری پاکستانی کمیونٹی از ویری اسٹرانگ وین اٹ کمس ٹو میکنگ گروپس آن فیس بک فار ہیلپنگ ایچ ادر. تو ہمارے جیسے فار ایگزامپل اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں سویڈن میں کسی جگہ اسٹڈی کرنے کے لیے, جسٹ فار دی سیک آف ایگزامپل, تو یہاں پہ سویڈن کے گروپس ہیں, فن لینڈ کے گروپ ہیں, ناروے کے گروپس ہیں, جرمنی کے گروپس ہیں. تو یو جسٹ نیڈ ٹو سرچ اینڈ you will immediately be connecting to the community which is living in that country. It's a very important thing. And yeah, coming back to that work related question, yeah, I think the situation is crazy at the moment. Previously I used to hear and read on groups ke sab yehi keh rahe hain ki apply kiya, I have 2 jobs in hand and 2 offers in hand. اب مجھے اس میں سے بتائیں کہ مطلب دے یوز ٹو آسک فرام دا کمیونٹی کہ اب اس میں سے بتائیں کہ وچ ون شوڈ آئی پک. اس طرح کی مطلب پوسٹ کا ریشو زیادہ تھا. اور اب لاسٹ ایئر سے اس چیز کا ریشو بہت زیادہ ہے کہ میری جاب ختم ہو گئی ہے, میرے پاس کانٹریکٹ نہیں ہے, میرا ویزا جو ہے وہ میری جاب پہ ڈپینڈ کرتا تھا. دا ورسٹ سچویشن ول بی آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو مائی کنٹری. سو اس طرح کی جو ہے وہ جابس کا اس طرح کی پوسٹ کا ریشو بڑھ گیا ہے, وچ کلیئرلی اسٹیٹس کہ یس جاب مارکیٹ بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہے. اور ریزنس کوڈ بی مینی.
We shouldn't go in detail about those reasons, but yeah. Yeah, I think we can share some reasons as well, right? It's more like economy, inflation, Mhm. Yeah. AI, right? اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر کنٹری میں کامن ہے. اگر وہ ایشین کنٹریز ہیں, وہ یورپین کنٹریز ہیں, کسی بھی کانٹیننٹ میں آپ چلے جائیں, یہ سیم ایشوز ہیں. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, لوگوں کو لے آف کیا جا رہا ہے, وہ کاسٹ کٹنگ چل رہی ہے. اس کی وجہ سے یہاں پہ 15 سال کے ایکسپیرینس والے, 12 سال کے ایکسپیرینس والے لوگ 3 سال کے مطلب جونیئر لیول کے اوپر بھی جاب کرنے پہ ریڈی ہیں, جن میں سے کچھ ریزنز آپ نے بتائی ہیں, کچھ کے ویزاز اس کے ساتھ ٹائڈ ہیں, کچھ کی فیملی کمٹمنٹس ہیں, کچھ کے Yeah. اور چیلنجز, لائک آف کورس ایوری بڈی ہیز دیئر اون چیلنجز, بٹ اس طرح کی Yeah. چیزیں بہت سی آ رہی ہیں. لائک اگر آپ لنکڈن کے اوپر جا کے دیکھیں تو ایک جاب جو ایک دن پہلے 2 دن پہلے پوسٹ ہوئی ہے, اس پہ 100 اپلیکینٹس ہیں, 80 اپلیکینٹس ہیں. اور اگر آپ کے پاس Yeah. لنکڈن پریمیم ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جاب پہ کم سے کم 10% جو ہیں وہ ڈائریکٹر لیول یا سینئر, ہائیلی سینئر لیول, ناٹ جسٹ سینئر لیول, ڈائریکٹر لیول, ایگزیکٹو لیول لوگوں نے اپلائی کیا ہوا اس کے اوپر. دیٹس اے ویری ہارش ریالٹی رائٹ ناؤ. کم سے کم یہ 2026 تو اسی طرح سے ہی جانے والا ہے. Yeah. Another point that is about it's about the remote jobs. اس کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے. After COVID, people got very much comfortable working right from home. So اس وجہ سے ریموٹ جابس دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے لوگ ریموٹ جابس کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ویزاز ریشو بہت زیادہ کم ہو گئے. اب یہاں پہ کنٹریز بہت کم اسپانسر کرتی ہیں جو ورک پرمٹس کو, کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو کافی کم اور افورڈیبل سیلریز کے اندر لوگ اپنی کنٹری کے اندر بیٹھے ہوئے کام کرتے ہوئے مل سکتے ہیں. دس از ون آف دی ریزنس ایز ویل. یا اینڈ آئی تھنک اسی کے اوپر ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ آتا ہے نومیڈ ویزا کا بھی. مے بی یو کین آلسو ڈسکس اے لٹل بٹ مور اباؤٹ دیٹ, کہ ریموٹ ورک اسپیشلی جو لوگ اپ ورک پہ یا کسی یا لیٹ سے وہ ویسے ہی ریموٹلی کسی کے ساتھ کانٹریکچولی کام کر رہے ہیں اور وہ پاکستان سے کام کر رہے ہیں, بٹ لیٹ سے فار سم ریزن, فار سم چیلنجز وہ پاکستان سے باہر آنا چاہتے ہیں. انٹرنیٹ کی ایک سروس کا ایک ایشو ہے, ہمارے پاس اتنا اسٹیبل انٹرنیٹ نہیں ہے, یا آئے دن جو ہے وہ شارک انڈر سی کیبلز کو جو ہے وہ کاٹ دیتی ہیں. تو اگر آپ ویسے باہر آنا چاہتے ہیں, آپ کا کوئی پرماننٹ پلان نہیں ہے, آپ صرف اور صرف کام کا انوائرمنٹ جو ہے اس کو ایزی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. سو مے بی یو کین ایکسپینڈ اے لٹل بٹ آن دیٹ. Yeah, there are a lot of countries. Recently we heard from a friend. ان کے بھائی کا لگا تھا, اور پہلے میں اس کو بہت زیادہ سنتی تھی کہ پورچوگل کے اندر کافی زیادہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزاز لگ رہے ہیں, اور اب آئی تھنک پولینڈ میں بھی ہیں, باقی جگہوں پر بھی ہیں. تو دس از اے ویری گڈ آپشن. وی ول ڈیفینیٹلی بی لنکنگ سم آفیشیل ریسورسز فار ڈیجیٹل نومیڈ ویزا in the detail, so you can check them out. Yeah, but what do you think is a digital, can you explain a little bit کہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہوتا ہے کیا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, کون اپلائی کر سکتا ہے اس کے لیے؟ What I know about it, it's basically you really need to have a very valid contract that you are working remotely in any company. آپ کے پاس ویلڈ امپلائر ہو اور آپ کی ایک سیلری ہو. ہر کنٹری کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں, تو اس کے حساب سے اس کے بعد یو ریئلی ہیو ٹو پے ٹیکسز وائل لیونگ ان اینی کنٹری آف یورپ جو کہ آپ کو ویزا اسپانسر کر رہی ہے. So that's the only benefit they are going to get it. So you get the digital nomad visa, you go to that country, you pay their taxes, you live as you are working from there remotely. رائٹ. تو وہ آپ کو لیٹ سے 1 سال کا, 2 سال کا, 5 سال کا, جتنا بھی ٹینیور یا جتنا آپ اپلائی کریں گے, جو ان کی الاؤڈ کیپیسٹی ہے اس کے اکارڈنگلی وہ آپ کو ویزا دے دیں گے. آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں, آپ وہاں سے کام کر سکتے ہیں. اور اگر اگین اٹ ڈپینڈز آن دا کنٹریز, کیونکہ ہم نے ہر کنٹری کو تو ایویلیویٹ نہیں کیا, بٹ اگر وہ کنٹری الاؤ کرتا ہے تو آپ نے بھی اپنی فیملی کو بھی وہاں پہ بلا سکتے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور جب تک آپ کے پاس وہ Yeah, the جاب, spouse visa. Yeah, you can bring your spouse along. For example, you can bring your kids along. یا It definitely depends. You need to show some statement, bank statement. Yeah, you need to show the good bank statement that you have. You can bear expenses of your family while you will be there, and you will اوکے pay taxes as well. Yeah. اوکے. یا
I think that's enough for now. But I think ایک دو اور اس میں آپشنس ہیں جو ویزاز کے اندر ہیں. ہر کنٹری کی ایک اپنی ڈفرینٹ کیٹیگری بھی ہوتی ہے, جس طرح ہم نے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کو بھی ڈسکس کیا ہے. اسی طرح سے اسٹارٹ اپ کے آپشنز آتے ہیں, اس میں انٹرپرنورشپ کے آپشنز آتے ہیں, جس میں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, پھر انویسٹ کر سکتے ہیں. تو ڈپینڈنگ اپان دا انویسٹمنٹ, ڈپینڈنگ اپان دا کنٹری, آپ کو ایک ڈفرینٹ ریزیڈنس پرمٹ ملتا ہے, جس میں یا تو وہ پرماننٹ ریزیڈنس بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹیمپرری ریزیڈنس بھی ہو سکتا ہے, یا وہ کم سے کم اسٹارٹ اپ کے طور پہ ایک ریزیڈنس آپ کو ملتا ہے. جب تک آپ کا اسٹارٹ اپ چلتا رہے گا, جب تک آپ کا اسٹارٹ اپ وہاں پہ ٹیکسز پے کرتا رہے گا, بینکرپٹ نہیں ہوگا, آپ کو وہاں کا رائٹ آف ریزیڈنس مل جائے گا. اس طرح سے پر ڈفرینٹ. ذیشان آئی تھنک اس کے چانسز بہت کم ہوں گے, نو؟ یس اٹس لائک یس ونس ان اے ملین. اگین, اگر تو آپ پیسوں کی بیسس پہ لینا چاہ رہے ہیں مے بی, بٹ اگر آپ اپنے کسی اسکل کی بیسس پہ, الرٹ سے آپ کے پاس کوئی نیا آئیڈیا ہے, آپ پانی پہ چلنے والی گاڑی بنانا چاہتے ہیں, مے بی یو کین کوالیفائی فار دیٹ. بٹ اس کا ایک پورا پروفارما ہے. بیسٹ ہے کہ آپ کسی لائر کو یا کسی امیگریشن ایکسپرٹ کو انوالو کریں. ہم اپنی ایک ریسورس اس میں ایک نیچے ڈسکرپشن میں ایک ایڈ کر دیں گے. نیدرلینڈس کے اندر بھی یہ اسکیم ہے اسٹارٹ اپ ویزاز کی, اینڈ یو کین سی اف یو کوالیفائی. باقی اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, کیونکہ ایک بہت ٹائٹ اسپیس ہے, اور اٹس مور لائک بہت سے لوگ اس کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ اسٹارٹ اپ ویزا ملے, اور اتنے اسٹارٹ اپ ویزاز یہ لوگ ایشو کرتے نہیں ہیں اس چیز پہ. تو آئی تھنک دا بیسٹ راؤٹ از اسٹڈی, جاب, اور ریموٹ ورک لیڈنگ ٹو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا. تو یہ تین سوٹیبل Yeah, there آپشنز are ہیں. also job search visas. For example, in Germany, there یس was JSV, which was very high in demand, and then there was an opportunity یس card شانسن visa. کارٹر, یا And یا yeah, and here in Netherlands, there is a orientation year visa, جو کہ 1 سال کا ویزا ہوتا ہے. آپ نے اسٹڈی کے بعد اس کو ریسنٹلی آپ نے 1 سے 2 سال پہلے اسٹڈی کی ہوئی ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو 1 سال یہاں پہ رہنا, لیگلی رہنے کو ملتا ہے, اور آپ اس میں جاب سرچ کر سکتے ہیں. تو دیر آر دیز کائنڈ آف ڈفرینٹ پروگرامز ایز ویل, اور ہر کنٹری میں اس طرح کے ڈفرینٹ پروگرامز ہوتے ہیں. پہلے ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا تھا کہ جس سے بھی ہم نے سنا ہو, جب ہم لوگ اپلائی کر رہے تھے 2019-2020 کی بات ہے یہ, کہ اگر کسی کو جاب ملی ہو یا کسی نے اسٹڈی کے بعد جاب ڈھونڈی ہو ان یورپین کنٹریز میں, تو دے ہیڈ جسٹ ون سنگل فارمولا. آپ جس سے بھی بات کریں ان کے پاس جسٹ ایک ہی فارمولا ہوتا تھا کہ جسٹ کنیکٹ ود ڈفرینٹ recruiters on LinkedIn, just keep applying, daily apply to 2 to 3 jobs on LinkedIn, and you will definitely get connected with someone who is interested, and then this is the only way to get the job. But اب LinkedIn بھی اتنا زیادہ سیچوریٹ ہو چکا ہے, اور LinkedIn بھی جو ہے وہ اتنا کوئی بلٹ پروف میتھڈ رہا نہیں ہے جاب ڈھونڈنے کے لیے, بیکاز دیر آر سو مینی ادر پلیٹفارمز ایز ویل. کچھ اسکیم ہیں, ہر طرح کی جابس ہیں. تو یا اٹس جسٹ لائک یو ریئلی نیڈ ٹو ایکسپلور آل دا ویلڈ چینلز جہاں سے جابس ملتی ہیں, اور یو ہیو ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ پروفائل, بیکاز پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. I remember I was personally not applying for jobs when I was in Pakistan, because my only aim was to do masters from Germany or any other country. But Zishan, I remember, he used to apply to different roles because his profile, even at that time, was very strong. He had experience of 4 to 5 years, and he had a very strong portfolio with respect to technology or content. But we had just one challenge. Whenever they used to hear کہ ہم پاکستان سے ہیں, applicant جو ہے وہ پاکستان سے اپلائی کر رہے, they used to just ghost us. کہ اوکے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. 6 سال پہلے آپ امیجن کریں کہ اس طرح ہوتا تھا, اینڈ اٹ از جسٹ ون ایگزامپل. بہت سارے ہیں جن کو ڈائریکٹلی پاکستان سے بھی ملا ہے, بٹ ڈیفینیٹلی یو ول ہیئر مور اسٹوریز جنہوں نے یہ سن کر فوراً سے ڈراپ کر دیا بیچ میں کہ اچھا پاکستان سے ہے, پاکستان کا پروسیس تو بہت مشکل ہے, تو دے امپلائر اور ریکروٹر جو ہے وہ رادر اپنی انرجی کہیں اور انویسٹ کریں. تو اب آپ امیجن کریں اب تو کتنا ہی مشکل ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کی امیج کی وجہ سے. تو آئی ووڈ سجیسٹ, اگر آپ آلریڈی اس کوئز میں ہیں کہ آپ لوگ کب سے اپلائی کر رہے ہیں جابس کے لیے, انٹرویو دے رہے ہیں, اور یہی چیز سننے میں آ رہی ہے بار بار کہ اچھا پاکستان سے ہیں تو دے ڈونٹ رسپونڈ یو بیک, اور کوئی بھی اس طرح سے چیز ہو رہی ہے, تو جسٹ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ اندر وے ٹو ایٹ لیسٹ کم آؤٹ آف پاکستان. اینڈ دین بیکاز پھر یہ اسٹوریز بہت زیادہ آنے لگ گئیں کہ ہم دبئی جاتے ہیں, دبئی جا کر ہم اپلائی کریں گے, بیکاز اٹس ویری کمپیریٹیولی اٹس ایزی ٹو کم ٹو گو
to go to Dubai from Pakistan and then apply from there اور because کچھ وہاں پہ بہت کنٹریز کے زیادہ لیے تو exhibition. پاسبل بھی صرف دبئی سے ہی ہے. جیسے فن لینڈ کے لیے اس وقت بھی صرف دبئی سے ہی پاسبل تھا. سو اٹس ناٹ لائک کہ لوگ پاکستانی جو ہیں وہ اس کا لوپ ہول بنا رہے ہیں. اٹس مور لائک کہ کچھ کنٹریز کی ایمبیسیز ہیں ہی نہیں پاکستان میں, تو اس کے لیے ان کو ادھر وے جانا ہی پڑتا ہے دبئی. یا No, for example, you first, if your end goal is definitely a European country or Canada or Australia or any other country جو کہ آپ کو ویزا دیتے ہیں in few years, اگر آپ کی کنٹری اینڈ گول وہی ہے بٹ آپ وہاں پر نہیں جا پا رہے, آپ ڈائریکٹلی وہاں پر جاب نہیں ڈھونڈ پا رہے اور آپ آلریڈی سرچ کر رہے ہیں اور آپ کو 1 سے 2 سال ہو گئے ہیں, تو آئی ایم سجیسٹنگ جسٹ سرچ فار اے برج کنٹری. وہاں پر پہلے جابس کے لیے ڈھونڈیں. مے بی آپ لوگوں نے دبئی کو کنسیڈر اس لیے نہیں کیا کیونکہ دبئی نیشنلٹی نہیں دیتا, تو لیکن دبئی میں جاب ڈھونڈنا کمپیریٹیولی ایزی ہے دین ادر کنٹریز, یورپین کنٹریز اور کینیڈا, آسٹریلیا, امریکہ, وٹ ایور. سو آپ دبئی میں جاب پہلے ڈھونڈیں, اس کو برج کنٹری بنائیں, وہاں پر رہتے ہوئے جب آپ اپلائی کریں گے ادر کنٹریز کے لیے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول بی اے لاٹ ایزیئر دین Pakistan. This is what I'm saying. You can definitely try to find a job in Turkey, for example. Or if it's not working, then you can go for a study program in Turkey. It will not be that costly um, as of other countries. You go there, you might like studying over there, so you just continue studying there and finishing your degree in Turkey. But if you don't like, just use it as a bridge country and apply and keep finding your work. That's one thing. So many people are doing these days. But if you haven't started and you are aiming to start, then yeah, just keep finding, make a very good profile, and then maybe your opportunity will find you right from Pakistan. یا ایگزیکٹلی. اینڈ سم ٹائمز آئی تھنک اٹس آلسو پاسبل کہ آپ کو پاکستان سے بھی جاب مل سکتی ہے اگر آپ اپنا پورٹ فولیو بنانا شروع کر دیں. فار ایگزامپل اگر آپ انجینئر ہیں, سافٹ ویئر انجینئر ہیں, آپ گٹ ہب کے اوپر یا باقی اس طرح کے پلیٹفارمس کے اوپر آپ بہت زیادہ اپنے پروجیکٹس شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی اور انجینئر ہیں, لیٹس سے سول انجینئر ہیں یا الیکٹریکل انجینئر ہیں, تو آپ اپنے پروجیکٹس کے اوپر اپنے پروجیکٹس کے بارے میں پریزنٹیشنز دیں. آپ کے اگر آئیڈیاز ہیں آپ ان کو شیئر کریں. لنکڈن اب صرف ایک ہائرنگ پلیٹفارم نہیں رہا, اٹس مور لائک اے سوشل نیٹ ورک جہاں پہ آپ اپنے کویشچنز بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور آج کل میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں کہ لوگ نہ صرف اپنے آنسرز شیئر کرتے ہیں بٹ وہ کویشچنز اس طرح سے شیئر کرتے ہیں کہ لوگ ان کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں. تھاٹ پرووکنگ کویشچنز ہوتے ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس طرح سے آپ کی اگر نیٹ ورکنگ بہتر ہوگی تو نیٹ ورکنگ کے ساتھ آپ کو بہت سی اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں. اکثر ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو آپ کو بہت سی اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں. کتنی دفعہ میں نے دیکھا آن لائن کہ لنکڈن کے اوپر کسی کا کویشچن ہوتا ہے, کسی کا آنسر ہوتا ہے, اور تھرڈ پرسن جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک کو ہائر کر لیتا ہے. کبھی کبھی آپ کو ٹیمپرری ورک ملتا ہے, ٹیمپرری ورک لیڈنگ ٹو پرماننٹ ورک ملتا ہے. آئی ریمبر جب میں اسٹڈی کر رہا تھا اس وقت مجھے ایک جاب ملی تھی جو کہ کانٹریکٹ ورک تھا, فری لانس ورک تھا. لیکن اس فری لانس ورک کے دوران کیا ہوا کہ انہوں نے ایک اور کانٹریکٹر کو بھی ہائر کیا جو کہ آسٹریلیا سے ہی تھا. جو یہ بیسیکلی جو کمپنی تھی آسٹریلیا کی کمپنی تھی, اور وہاں پہ انہوں نے ایک آسٹریلین فری لانسر ہی ہائر کیا. لیکن ود ان اے فیو ویکس انہوں نے اس کو پرماننٹ کانٹریکٹ دے دیا کیونکہ اس کا کام بہت اچھا تھا, اس کا پورٹ فولیو بہت اچھا تھا, اور اس کے نیٹ ورکنگ اسکلس بہت اچھے تھے, وہ کمیونیکیٹ کر پا رہا تھا. تو انہوں نے اس کو فوراً آسٹریلین کانٹریکٹ دے کے فل ٹائم ہائر کر لیا. تو ایسے بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فری لانس کیپیسٹی میں تھوڑا ٹیمپرری کام اسٹارٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کے پورٹ فولیو, آپ کے اسکل لیول کی بیسس کے اوپر وہ آپ کو پرماننٹ کانٹریکٹ دے دیتے ہیں, کوئی اور رول آپ کو آفر کر دیتے ہیں. اور اکثر ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کمپنی میں ایک نئی اپرچونیٹی اوپن ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ چونکہ آپ اگر لیٹ سے ان ساری اپرچونیٹیز کو ایک لہر کی طرح لیں, ایک ویو کی طرح لیں, جو سمندری لہریں ہوتی ہیں جس طرح, تو اف یو آر رائڈنگ دیٹ ویو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک جو اپرچونیٹی ہے وہ آپ کو ملے اور آپ اس اپرچونیٹی کو سیز کر سکیں. لیکن اگر آپ بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, بس سینری کو انجوائے کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جو اپرچونیٹی اس لہر کے اوپر آئے گی, اس ویو پہ آئے گی, وہ آپ نہیں پکڑ پائیں گے. تو دیٹس دا ڈفرینس. آپ اپنی پورٹ فولیو کو بناتے رہے, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کو کوئی ہائر کر رہا ہے نہیں کر رہا, آپ کو کوئی فیڈ بیک دے رہا ہے نہیں دے رہا, جسٹ کیپ آن ورکنگ ٹو بلڈ یور اسکلس. اور اسی چیز کے اوپر میں کوئی چیز ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. اب چونکہ اے آئی بھی آ چکا ہوا ہے, تو اے آئی کے ساتھ, جین اے آئی کے ساتھ آپ کی اپ اسکلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اب آلموسٹ ہر بندہ جو ہے وہ انجینئر بن سکتا ہے ان دیئر اون وے, رائٹ. اور
ایک اپلیکیشن بنانا، ایک بیسک ویب سائٹ بنانا کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کسی بھی اے آئی پلیٹفارم کا 5 یورو سے 20 یورو کا ایک سبسکرپشن لیں اور آپ پورے مہینے میں کم سے کم 20 اپلیکیشنس کھڑی کر سکتے ہیں, سمپل Yeah, اپلیکیشنس. and just keep building your GitHub profile. That's very important ایگزیکٹلی. because LinkedIn alone cannot help you land a job. If somebody is visiting your LinkedIn profile اور وہ ڈیڈ ہے یا اس کے اوپر تھوڑی بہت کامنٹس ہیں, بس یہ ہے وہ ہے, لیکن آپ کا کام بہت اچھا ہے, لیکن آپ میں شو کیسنگ اسکلز نہیں ہیں, آپ کو سیل کرنا نہیں آتا, تو ڈیفینیٹلی اٹ ول بی ویری ہارڈ فار یو ٹو فائنڈ اے جاب. تو گٹ ہب از ویری اسٹرانگ ٹول. اس پہ جو جیسے شان نے ذرا مینشن کیا پروجیکٹس آپ بناتے رہیں, تو جسٹ کیپ پٹنگ دیم آن گٹ ہب آلسو. آئی ہیو ہرڈ فرام ویری کمپیٹنٹ applicants کہ ہم جاب کے لیے اپلائی کر رہے تھے, بٹ ان دا فائنل انٹرویو دے آسکڈ ڈو یو ہیو اینی کنٹریبیوشن ان اوپن سورس. دو دے ہیڈ ویری گریٹ پروجیکٹس ان دیئر پورٹ فولیو, لیکن اوپن سورس کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی, جس اس بیسس کے اوپر جو بگ فین کمپنیز تھیں انہوں نے آگے پروسیڈ نہیں کیا. تو یا انٹل یو آر دیئر, آپ محنت کر رہے ہیں, آپ ڈھونڈ رہے ہیں, تو جسٹ ڈو اٹ ان دا ڈائریکشن. اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, اگر آپ وہ سارے چیزیں یوز کر رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ کو رات میں سکون کی نیند آئے گی کہ چلو مجھے جاب آج کوئی میسج نہیں آیا یا آج کسی نے مجھے رسپونڈ نہیں کیا, بٹ ایٹ لیسٹ میں نے اپنا جو گول تھا اس کو پورا صحیح سے کیا ہے آج کا. تو یا جسٹ کیپ ڈوئنگ یور ایفرٹس ان دا رائٹ ڈائریکشن انٹل یو فائنڈ اٹ. یا ایگزیکٹلی. اینڈ آئی تھنک جس طرح انگلش میں کہتے ہیں نا کہ دا بیسٹ time to start doing what you want to do was 5 years ago and the second best time is today. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے آپ نے پچھلے 5 سال 6 سال 7 سال کچھ نہیں کیا, اینڈ اس کی وجہ سے آج آپ کسی ایک ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر ہیں کہ آپ کے پاس اسکلز نہیں ہیں یا جاب نہیں ہے, تو آج شروع کر دیں. آج شروع کریں گے تو کم سے کم اگلے 5 سال کو بیٹر کرنے کا سفر جو ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا. وہ چاہے آپ کے لیے جاب کا ہے, آپ کے لیے اسٹڈی کا ہے, آپ کے لیے ورک کا ہے, آپ کے لیے کہیں باہر کسی کمپنی کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے کا ہے, یا ایون اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے کا ہے. تو جسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ یو ول. آئی مین یہ پوڈ کاسٹ بھی ان اے ویری آئرونک وے, یہ پوڈ کاسٹ بھی اس لیے میں نے اسٹارٹ کیا ہے, جسٹ اسٹارٹ اٹ اینڈ شیئر اے اسٹوری and see what people think about it. But I think a lot of people actually have stories these days. A lot of people have opportunities to sell. جس طرح fake recruitments ہوتی ہیں, fake jobs ہوتی ہیں, fake universities ہوتی ہیں. تو I think how can we verify? Can you share کہ کس طرح سے verify کیا جا سکتا ہے کہ یہ یونیورسٹی authentic ہے, یہ ڈگری authentic ہے, اور یہ چیز پاکستان میں بھی ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ صرف دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے. پاکستان میں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن آئی وڈ سے جس طرح میں نے بتایا, جسٹ ٹرائی ٹو کنیکٹ یور سیلف ود دی کمیونٹی ان واٹ ایور دا کنٹری یو آر اپلائنگ ٹو. سو فار ایگزامپل, آپ یونیورسٹی میں ڈائریکٹلی یونیورسٹی کے جو پروگرام آپ نے ڈھونڈے ہیں کہ اچھا یہ پروگرام میری پروفائل سے زیادہ ریلیٹڈ ہے, تو وہاں پہ اس کے پروفیسرس کا آپ ان کے پروفیسرس کو وہاں پہ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ وہاں کا جو یونیورسٹی اسٹاف ہے آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں, آپ کو ان کی کمیونیکیشن پیٹرن سے پتہ چل جائے گا. آپ جب گروپ میں کنیکٹ ہوں گے اس کنٹری کی کمیونٹی سے, اپنی پاکستانی کمیونٹی یا انٹرنیشنل کمیونٹی سے, تو یو ول جسٹ سرچ ان دی ریسورسز اباؤٹ دا یونیورسٹی اور دا پروگرام یو آر لوکنگ فار. You can of course search through those already posted کنٹینٹ جو کہ وہاں پر ہے, اور اگر ایسے نہیں ہے تو آپ نیو ایک پوسٹ بھی بنا کے کر سکتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی یونیورسٹی میں اس حساب سے اس طریقے سے مجھے یہ مل رہا ہے. تو ادر پیپل ڈیفینیٹلی ہو ہیو گون تھرو سچ کائنڈ آف ایکسپیرئنس, وہ اپنا ایکسپیرئنس شیئر کریں گے اور آپ کی اس چیز کو اپرچونیٹی کو ویلیڈیٹ بھی کر دیں گے. اور یا سمپل تھنگ از جسٹ اپلائی. آئی تھنک اگر کوئی فیک بھی ہے, until and unless they aren't asking you کہ کچھ بہت بڑا اماؤنٹ فنڈ کروائیں یا کچھ اس طرح سے کروائیں, I think there is no harm in applying and try your luck. Because ہم بہت ساری چیزیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ مے بی ہو نہ ہو, مے بی اٹس too much for me or something. But Yeah. just apply کریں, you will your instinct will definitely tell you if it's right or wrong, or as I've mentioned there are other ways to validate it as well. Yeah.
ایگزیکٹلی. اینڈ آئی تھنک اسی پہ جو سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سے جو آپ کو جاب آفر ہو رہی ہے وہ جاب آپ اس جاب میں آپ انٹرسٹڈ بھی ہیں, آپ پیشنیٹ بھی ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ اکثر ٹائم میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگ آ تو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کے لیے اس کو کنٹینیو کرنا, پرسو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ لیٹ سے اگر آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے ایک سافٹ ویئر انجینئر کی, بٹ آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں, آپ نے پائتھون یا سی بیسک لیول کی پڑھی تھی, بٹ آپ کو اٹلی جانے کی اپرچونیٹی مل رہی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرا ویزا لگ جائے گا, آپ اس اپرچونیٹی کو لے لیتے ہیں, آپ یہاں آ جاتے ہیں, پھر آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ نہیں یہاں پہ تو مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے, چیلنجز ہیں, اپنوں سے دوری ہے, اور جاب بھی آپ کو پسند نہیں ہے, لیکن جو کمپنی اب آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے اینڈ مے بی ان اے ویری انفارچونیٹ سیناریو وہ آپ کو لے آف کر دیتے ہیں, آپ کو جاب نہیں مل رہی. تو اس طرح کی بھی چیزیں آپ کو ساری سوچنی چاہیے. تو آئی تھنک سب سے پہلے آپ اگر اپنے لیے جاب ڈھونڈنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کون سے جاب ٹائٹلس کی طرف جانا چاہتے ہیں. کیونکہ لیٹ سے اگر آپ نے 4 سال 3 سال جو ایز اے سافٹ ویئر انجینئر اسپینڈ کیے ہیں اٹلی میں, تو آپ کو نیکسٹ جاب بھی سافٹ ویئر انجینئر کی ہی ملے گی. آپ کو آئی ڈونٹ نو ایک ہیڈ شیف کی جاب نہیں مل سکتی. وہ آپ سے کویشچن کریں گے کہ وائی آر یو ایون اپلائنگ ٹو دس رول, آپ کے پاس کیا ایکسپیرینس ہے, کیا اسکل ہے. تو یہ چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی. اور اگر آپ لیٹ سے الیکٹریکل انجینئر سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں, وچ از پاسبل, میں نے یہاں پہ بہت سے لوگ میوزک سے ڈاکومنٹیشن کی طرف جاتے ہوئے بھی دیکھے, وچ از ویری ڈفرینٹ پارٹ. ویل اٹس سیم, میوزک بھی لکھا جاتا ہے اور ڈاکومنٹیشن بھی لکھی جاتی ہے, بٹ اگر آپ نے انڈسٹری سوئچ کرنی ہے تو بی ویری کلیئر وائی یو آر ڈوئنگ دیٹ, از اٹ ٹیمپرری, از اٹ پرماننٹ. تو یہ ساری چیزوں کو آپ ضرور دیکھیں. Yeah. Yeah, I think, Before yeah, go ahead. Yeah, before we conclude, just to add another thing, if you have experience, sorry, if you already have experience to for 2 to 3 years, تو یہاں پر کچھ ایسے پروگرامس بھی ہیں جہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ کمپنیز آپ کی ہیلپ کریں گی جاب فائنڈ کرنے میں. تو ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کو جاب مل گئی, وہ بیسکلی ان کے پاس ایک پورا پلان ہوتا ہے. وہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ کوئی 10 سے 12 جابس ڈھونڈ کے دیتے ہیں کہ آپ کو بس اس پہ اپلائی کرنا ہے, اور جب انٹرویو کی کال آتی ہے تو دے واک یو تھرو ویری بریفلی اور ہر اسٹیپ پہ کہ کس طرح وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں تھرو آؤٹ. اور جب آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ کو شروع میں کچھ اماؤنٹ ان کو دینا پڑتا ہے, اور کچھ 1 سال تک یا سم تھنگ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی سیلری کا کچھ پارٹ ان کو پے کرنا پڑتا ہے. بٹ دیر آر ویلڈ پروگرامس ایز ویل جو کہ اب یہ کام کر رہے ہیں, اور یہ بہت زیادہ ہیں. تو آپ ان کے ریویوز پڑھ سکتے ہیں. آئی کین لنک 1 or 2 ڈفرینٹ سچ کائنڈ آف کمپنیز ہو آر ڈوئنگ اٹ اینڈ دے آر ویلڈ ایز ویل. تو اگر آپ خود سے اپلائی کر تھک گئے ہیں اور ناؤ یو جسٹ نیڈ اے وے, این آتھینٹک وے ٹو کم اپ ود اے لاٹ آف ویلڈ آتھینٹک جابس, تو آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اٹس ڈفرنٹ دین دا اسٹڈی, بیکاز فار اسٹڈی آئی آلویز سے ڈونٹ گو ٹو اینی ایجنٹ, بیکاز اسٹڈی کی چیزیں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں. یو آر پیئنگ ٹو اے یونیورسٹی, سو یونیورسٹی اور وہ اسٹیٹ آپ کو لینے کے لیے ریڈی بیٹھا ہے. یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا از ویری ایزی, از جسٹ اے ویزا پروسیس. ویزا اپوائنٹمنٹس پاکستان میں بہت مسئلہ ہے. ایڈمیشن لینا 80% کیسز میں آپ کو ایڈمیشن بہت ایزیلی مل جاتا ہے. پیسے ہوں تو پرائیویٹ یونیورسٹی میں, پیسے نہ ہوں تو پبلک یونیورسٹی کے اندر. باقی جاب میں امپلائر آپ کو پیسہ دے رہا ہے, وہ آپ کو بلا رہا ہے. تو امپلائر کے لیے آپ اس طرح کے ویز یوز کر سکتے ہیں. بٹ اف اٹس اسٹڈی, اگر آپ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں تو ڈونٹ ریلائی آن ایجنٹس, دے آر آل اسکیم. 80% کیسز کے اندر یہ فلاپ آئیڈیا ہے. اگر آپ ڈیفینیٹلی ایک نئے کنٹری میں جانے کے لیے ریڈی ہیں اور ساری چیزیں ایکسپلور آن یور اون کر سکتے ہیں, تو ڈونٹ گو ٹو ایجنٹس. ٹرائی ٹو کنیکٹ ود یور کمیونٹی, ٹرائی ٹو ریڈ ڈاکومنٹس, ٹرائی ٹو کنیکٹ ود پروفیسر جو کہ ان ویب سائٹس پر ہیں اویلیبل ان پروگرامس کے لیے آپ کو گائڈ کرنے کے لیے. اور ہمارا پوڈ کاسٹ بھی اسی لیے ہے کہ وی کین شیئر وٹ ایور وی ہیڈ گون تھرو آور سیلوز, کہ ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں. So you can reach out to us as well if you are having difficulty, اور آپ کے پلان میں کچھ بھی آپ کو ایسا ہے کہ آپ کو you just want to talk to someone who has gone through either a study process or work process, so we will be helping you. We will be very happy to help you. Yeah, and I think lastly I would like to iterate کہ جو ایجنٹس کی فی ہے وہ بھی کنٹری ٹو کنٹری ڈفر کرتی ہے. آئی ہیو ہرڈ کہ جرمنی میں آپ کو کچھ پرسنٹیج پے کرنا پڑتا ہے اپنے اینول پیکج کا, بٹ فار ایگزامپل ہالینڈ میں جب میں ہائر ہوا تھا تو میری بھی ریکروٹمنٹ ایک ایکسٹرنل ریکروٹر کے تھرو ہوئی تھی. تو
اس ریکروٹر کو جو فی ہے وہ میری کمپنی نے پے کی تھی ایز اے ہیڈ ہنٹر, کہ انہوں نے فائنڈ کیا, انہوں نے انٹرویو میں پریپریشن کروائی اور انہوں نے انٹرویو کلیئر کروایا, میں نے کمپنی جوائن کی, اپنا پروبیشن کلیئر کیا, دین اس ریکروٹر کو پیسے کمپنی نے پے کیے. سو آئی ڈی ناٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ ایٹ آل. میرے لیے بیسیکلی وہ پروسیس ایسا ہی تھا جیسے کمپنی کے اپنے ریکروٹر نے ہی مجھے ریچ آؤٹ کیا. تو اس چیز کے لیے جو آپ نے مینشن کیا تھا اقرا کہ لوکل کمیونٹیز جوائن کیے جائیں, فیس بک کے گروپس ہیں, ریڈٹ کے گروپس ہیں, کہیں کے بھی گروپس ہیں, بٹ لوکل کمیونٹیز جو ہیں اپنی پاکستانیوں کی, ان کو جوائن کریں, وہاں پہ لوگوں سے کویشچن کریں کہ میرے سے ایک ریکروٹر یا یہ پرسن, کانٹیکٹ پرسن جو ہے, یہ میرے سے اتنے پیسے مانگ رہا ہے اس سروس کے, از اٹ اوکے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے اف دیٹس اوکے اور ناٹ. جیسے فار ایگزامپل جب ہم ٹرکی میں گئے تھے تو وہاں پہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہاؤسنگ کے لیے آپ کو ایجنٹ کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, تو 1 مہینے کا جو آپ کا کرایہ ہے وہ آپ نے ایجنٹ کو بھی دینا ہے. ہمارے یہ ذہن میں نہیں تھا, تو ہمیں وہاں پہ لوکل جو فرینڈس تھے, کمیونٹی تھی, انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ یہ ایسے ہی ہے اینڈ یو شوڈ ناٹ ڈو اٹ, اسپیشلی آن اے اسٹوڈنٹ ویزا, کیونکہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ. As a student, I think you have to live as a student, and as a working person, you have to live as a working person. It's very simple, it's very straightforward. As a student, آپ کو بہت سی اور جابس بھی کرنی پڑتی ہیں, آپ کو شیئرڈ ہاؤسنگ اپارٹمنٹس میں بھی رہنا پڑتا ہے, اینڈ دیز آر آل ریالٹیز. اگر آپ اسٹوڈنٹ گروپس جوائن کریں گے تو آپ کو وہاں پہ بچے اپنی اسٹوریز بتائیں گے کہ وہ کس قسم کے ہاسٹلز میں رہتے ہیں, کس طرح کے اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ, کیا چیلنجز ہیں اور کیا بینیفٹس ہے, کیونکہ لیٹس سے وہ ہاسٹلز یونیورسٹی کے بہت قریب ہوتے ہیں, تو یہ ایک بینیفٹ ہے. بٹ یو ڈونٹ نو کہ آپ کے ساتھ جو کالیگ ہے یا جو آپ کا ڈورم شیئر کر رہا ہے وہ کس نیچر کا ہے. لیکن اگین آن ورکنگ سائڈ آپ کے پاس اور چیلنجز ہیں کہ آپ کو گھر بھی دیکھنا ہے, اب آپ کو کام 9 to 5 کرنا ہے اینڈ آل دیٹ. اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ آپ کو اور جاب نہیں ڈھونڈنی پڑتی, آئی ہوپ. اور اس کے علاوہ آئی تھنک فار اس, اگر میں ریٹریٹ کروں صرف میرا, کیونکہ میں نے اپنا ورک کا تو ایکسپیرینس بتایا کہ مجھے ایک ایکسٹرنل ریکروٹر نے سورس کیا تھا اور انہوں نے میرے انٹرویوز میں بھی مجھے گائیڈ کیا. میرے ہالینڈ کا ویزا پروسیس ڈفرینٹ ہے, جو کہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے, ویزاز کس طرح سے اپلائی کرنے ہیں. بٹ آئی تھنک ہالینڈ کا ویزا پروسیس بہت ایزی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک جاب ہے تو آپ کی کمپنی ہی آپ کا ویزا اپلائی کرتی ہے, آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا. جب آپ کا اپروول آ جاتا ہے امیگریشن سے تو آپ ایمبیسی میں سبمٹ کر کے صرف اسٹیمپ لگواتے ہیں. بٹ آئی نو جرمنی کا پروسیس ڈفرینٹ ہے, USA کا پروسیس ڈفرینٹ ہے, آسٹریلیا کا پروسیس ڈفرینٹ ہے, ہر کنٹری کا ایک پروسیس ڈفرینٹ ہے, جس کو ہم ڈیفینیٹلی اس پوڈ کاسٹ میں کور تو نہیں کر سکتے, بٹ وی ول ٹرائی ٹو لنک ٹو میکسیمم انفارمیشن دیٹ وی کین. اور باقی آئی تھنک وداؤٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایوری تھنگ, اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے کہ ہم نے کس طرح سے اسٹڈی کا ویزا لگوایا تھا, میرا لاہور سے تھا, ان کا کراچی سے تھا, وچ از دا سیم پروسیس جو کہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کرنے لگے ہیں. بٹ اف یو ہیو اینی ادر کویشچنس کہ ہم نے اپلائی کس طرح کیا, یونیورسٹی کا رسپانس کس طرح آیا, فی کس طرح پے کی, تو پلیز لیٹ اس نو, وی ووڈ لو ٹو ہیلپ یو آؤٹ. یا اگر آپ کسی لوکل کمیونٹی کو جوائن کرتے ہیں فیس بک پہ, ریڈٹ پہ, تو آئی تھنک وہاں پہ بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. سو اس ایپیسوڈ کے لیے یہی تھا. ڈسکرپشن میں ہم باقی ساری ریسورسز شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ, جس کے definitely, اینڈ دین وی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون.